अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने आज से 3.5 माह पहले ये बात कही थी कि मेरे लाडले कायद ट्रैप हो चुके हैं और बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। उस वक्त मेरे लाडले कायद को भी समझ नहीं आई थी, लेकिन आज उनको समझ आ रही है कि मैं वाकई ही ट्रैप हो चुका हूं, क्योंकि मेरे लाडले कायद का अब वजीर आजम का ख्वाब बनना तो हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है, क्योंकि अब उनको अपने घर से ही बड़ी बगावत का सामना है। अपने ही लोग जो हैं वो मेरे लाडले कायद के ना सिर्फ रास्ते में आके खड़े हो गए हैं, बल्कि हाथ पकड़ के रोक रहे हैं कि मेरे लाडले कायद, ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये वजीर आजम की कुर्सी, ये आपका हक नहीं है। ये कुर्सी कप्तान की कुर्सी है और ये कोई और नहीं कह रहा, मेरे लाडले कायद के अपने अजीज कह रहे हैं। उनके क्या क्या बयानात हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। लेकिन इस बारे में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब को किन अल्फाज से याद कर रहा है, वो आप जब सुन लेंगे तो यकीन कीजिए आप फख्र महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है आप पर कि उसने आपको इमरान खान जैसा लीडर दिया है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, इन्होंने जो मुनाफिकाना किरदार अदा किया है पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इलेक्शन में, वो उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुकम्मल कंट्रोल्ड है और मुकम्मल आलाकार बना हुआ, मुकम्मल प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है आपका ये मीडिया। ताहाल आपके इस मीडिया की ये कोशिश है कि किसी तरह से गधे को घोड़ा बना के पेश कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम है। दूसरी जानिब ये वारदाती, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और इनकी वारदातों का सिलसिला अभी तक जारी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर आपकी सपोर्ट के साथ जो है इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुके हैं और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सिलसिला, ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करते हैं और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को रौंदते हुए मीनारे पाकिस्तान पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक जबरदस्त किस्म की तकरीर करते हैं, जिसमें अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों का खुलासा कर देते हैं। लेकिन पहले अवाम इंतजार में थी कि मेरे लाडले कायद आके विजन देंगे, लेकिन मेरे लाडले कायद के पास कोई विजन नहीं था। दोस्तों, उसी वक्त एक कबूतर फड़फड़ाता आया और मेरे लाडले कायद के सर पे बैठा। मेरे लाडले कायद ने हाथ आगे बढ़ाया तो मेरे लाडले कायद के हाथ पे बैठ गया और उस कबूतर ने कहा, मेरे लाडले कायद, पाकिस्तान की आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। आपका जो चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब है वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। तो मेरे लाडले कायद ने कहा कि नहीं, मेरे लाडले कहा कि नहीं कबूतर, नहीं, तू तो जानवर है, तू तो परिंदा है, तुझे चीजों का पता नहीं है, साडी गल हो गई है। फिर दुनिया ने देखा कि जनाब मेरे लाडले कायद की जो गल हुई थी वो गल अब बिगड़ चुकी है और अब फिर जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है, तो उसको देखते हुए मेरे लाडले कायद ने अपने लाडले भाई से पता है क्या कहा है? मेरे अपने लाडले भाई से कहा है तो एक गल ते दस, तेरी वाकई गल हो गई सी या मैनू ही बेवकूफ बना के ले आया है? तो क्योंकि गल जो हुई थी, गल के मुताबिक गल बनी नहीं है। दोस्तों, गल हो तो गई थी लेकिन गल बनी नहीं है। वो किस तरह से? अब जो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में जो नताइज आए हैं वो हैरान कुन है और वो परेशान कुन है और सबके लिए। मजे की बात देखिए, वो नताइज सबके लिए परेशान कुन है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो। इमरान खान साहब किसी हद तक खुश भी हैं, लेकिन उनके लिए भी ये नताइज जो हैं अगर परेशान कुन ना भी हो तो कम से कम हैरान कुन जरूर हैं। और मजे की बात यह है कि जिनसे गल हुई थी ना, उनके लिए परेशान कुन है। जी हां, जिनसे मियां साहब की गल हुई थी उनके लिए परेशान कुन है। क्यों? आप पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मेरे लाडले कायद के जो अपने हैं वो क्या फरमा रहे हैं, फिर ये बात करेंगे कि ये परेशान कुन क्यों है, फिर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और जो
عالمی دنیا ہے وہ عمران خان صاحب کو آج کن الفاظ میں یاد کر رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جاوید اللطیف صاحب ہیں، میرے لاڈلے قائد کے بڑے قریبی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں میرے لاڈلے قائد کے۔ وہ فرماتے ہیں جی یہ الیکشنز تو پک اینڈ چوز کی بیس پہ ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کم از کم 15 دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیٹ جیت بھی جاتا نا، ایم این اے بن جاتا، تو میں اپنے لاڈلے قائد نواز شریف صاحب کو کہتا کہ میرے لاڈلے قائد آپ نے یہ سیٹ، یہ حکومت نہیں لینی، کیونکہ یہ حکومت آپ کو رسوا کر دے گی، ذلیل کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا ہمارا جو اس وقت حشر ہو چکا ہے، اس وقت پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو پھر تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ کہنا ہے جناب جاوید لطیف صاحب کا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو کبھی نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کس نے کہا یہ مقبول جماعت ہے؟ کوئی مقبول نہیں ہے۔ دوستو آج وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف مقبول بلکہ مقبول ترین جماعت ہے، اور بلکہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہے، اور یہ حکومت ڈیزرو کرتی ہے، اس کو حکومت دینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو گھر میں گھس کے مارا ہے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے NA 100 فیصل آباد سے، اور اب رانا صاحب جو ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہی واقعی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس نے نون لیگ کا واقعی صفایا کر دیا ہے، لیکن وہ ساتھ میں اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ ایک تو مہنگائی کو ٹھہراتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری 18 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر جو کیسز ہیں وہ جو جیل میں ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس کی سمپتھی ہے، اس کی وجہ سے ووٹ پڑا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی انہی کا کیا دھرا تھا۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب سے حضور جو کہتے تھے کہ ان کا سر کچلنا ہوگا، یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، ان کا وجود ختم کرنا ہوگا ورنہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر رانا صاحب ٹھیک تھے، رانا صاحب نے پوری کوشش کی، یہ وزیر داخلہ تھے نا، پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے، عمران خان صاحب کا وجود ختم ہو جائے ورنہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی تپڑ نہیں تھی، پوری کوشش کے باوجود عمران خان صاحب کا وجود ختم نہیں کر پائے، اس لیے ان کا اپنا وجود ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ٹھیک ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اسی کا مینڈیٹ ہے، اسی کو حکومت بنانے کا حق دینا چاہیے۔ پھر میاں صاحب کے بڑے قریبی ہیں، میاں صاحب کے جناب منظور نظر وہ ہیں جی مصدق ملک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے۔ اس وقت نہ نون لیگ پراپر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، نہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی ہے ابھی فی الحال جو کرنٹ سچویشن ہے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ تو کوئی بھی دو پارٹیوں کو کم از کم مل کے بنانی پڑے گی، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی دو پارٹیز آپس میں ملنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے تو اب اسی کی حکومت ہونی چاہیے، اسی کو انویٹیشن ملنا چاہیے، اسی کو دعوت دینا چاہیے۔ اور جو نواز شریف صاحب نے جب وکٹری سپیچ کی تھی، پاس ہی چھوٹے بھائی صاحب کھڑے تھے نا شہباز شریف صاحب، ان کو بھی آئینہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اسمبلی میں آئیں اور وہاں پر اپنی اکثریت شو کر دیں کہ وہ اکثریت میں ہیں، تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم حکومت نہیں بنائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے اسی چھوٹے لاڈلے قائد نے بڑی کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ان آزادوں کو توڑا جائے، لیکن وہ یہ توڑنے میں ناکام رہے۔ پوری کوشش کی، ایک کو توڑا تھا وسیم قادر کو، وہ بھی واپس آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ پوری کوشش کے باوجود اب کسی اور کو نہیں توڑ سکے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئی ہے نا، یہ کندن بن کے آئی ہے، یہ اتنی مصیبتوں، صعوبتوں، کریک ڈاؤن اور اس سے نکل کے آئی ہے، تو یہ اس وقت ایک کندن کی صورت بن کے آئی ہے، اور یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، اور یہ اس الیکشن کو اور اس ساری چیز کو جہاد سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں،
یا ہمارا مقصد سیاست کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد میں جوڑ توڑ سیاست نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ شہباز صاحب فرما رہے ہیں، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں، میرے لاڈلے قائد کے چھوٹے لاڈلے بھائی۔ اچھا، ان کے جناب ایک اور بڑے قریبی ہیں، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ، اور نواز شریف صاحب کے جو ہیں وہ تو دست راست تھے، محمد زبیر عمر کراچی سے، اور سندھ کا گورنر بھی انہیں بنایا گیا۔ وہ آج کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، اسے مینڈیٹ دینا چاہیے، اور میرے لاڈلے قائد جو اس وقت چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں مینڈیٹ، یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے یہ سفر آخرت ثابت ہوگا۔ اگر یہ حکومت بناتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو یہ ان کا سفر آخرت ثابت، اگر یہ حکومت بناتے ہیں یا حکومت میں آتے ہیں، اگر یہ حکومت بناتے ہیں یا حکومت میں آتے ہیں، تو یہ ان کا سفر آخرت ثابت ہوگا۔ یہ زبیر صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے، اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ میں انڈین چینلز کو دیکھ رہا تھا، میں نے الجزیرہ دیکھا ہے، میں نے اور ڈفرنٹ جو ویسٹرن چینلز دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کا طرز سیاست اس کو کیس اسٹڈی کے طور پر لینا چاہیے۔ وہ اب پوری دنیا کے پولیٹیشنز کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ایون پاکستان کا دشمن انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور الجزیرہ، بی بی سی، DW سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کیس اسٹڈی کے طور پر پوری دنیا کی سیاست میں پڑھانا چاہیے، اور پوری دنیا کے جناب یونیورسٹیز میں سلیبس میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ عمران خان از اے کیس اسٹڈی، اور جو طرز سیاست عمران خان صاحب کا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ PTI ختم ہو چکی ہے، اور ایسے میں کوئی بھی دنیا کا رہنما ہوتا، کوئی بھی دنیا کا لیڈر ہوتا، تو وہ گیو اپ کر دیتا، وہ ہار مان لیتا کہ واقعی میں ہار چکا ہوں، میری جناب لیڈر جیل میں ہے، پارٹی کا سمبل ختم ہو گیا ہے، پارٹی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، پورا اسٹرکچر تباہ ہو گیا، ڈھانچہ نہیں بچا، کوئی جناب اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ نہیں ہے، کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے، کوئی چیئرمین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جناب وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، اور اس کو کیمپین نہیں کرنے دی جاتی۔ دنیا کی سستی ترین کیمپین پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ان مشکل ترین، تاریخ کے مشکل ترین حالات میں سب سے زیادہ سیٹیں لے کر جیت جاتی ہے، تاریخی دھاندلی کے باوجود، چھینا جھپٹی کے باوجود وہ جیت جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کیس اسٹڈی کے طور پر لینا چاہیے پوری دنیا کو۔ تو یہ تعریفیں کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا، اور یہ پہلی بار ہوا ہے دوستو۔ انٹرنیشنل میڈیا تو تعریفیں کرتا ہی ہے، عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے کرتا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا ان کے ہیڈ ہیں، یا ان کے لیڈرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ پہلے نون لیگ جیسی بدترین مخالف اور سیاسی حریف پارٹی جو ہے، اس کے لیڈران عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ، جاوید لطیف، مصدق ملک جیسا، زبیر عمر جیسا بندہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یا پھر یہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے اس کی تو کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے نا۔ اب یہ لوگ جو ہے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی ہے، اور دنیا کسی الگ نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے اس کا ہر ممبر عمران خان صاحب کا وکیل بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ اور پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو بڑا لیڈر مان رہے ہیں، لیکن نہیں مان رہا تو آپ کا اپنا منافق میڈیا اس بات کو نہیں مان رہا، آپ کا دشمن مان رہا ہے، غیر مان رہا ہے، غیر آپ کی اہمیت کو، آپ کی مقبولیت کو، آپ کی قابلیت کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن آپ کا اپنا جو ہے وہ منافقت کے پر ڈٹا ہوا ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کی آج بھی پوری کوشش ہے کہ وہ گدھے کو شیر بنا کے پیش کرے، لیکن اس کی یہ کوشش تاحال ناکام ہے، اور لگتا یہی ہے کہ آگے بھی یہ ناکامی رہے گی۔ دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے،
اور مجھے اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ.